औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ 1 से डॉक्टर शाहिद मसूद। खुसूसी प्रोग्राम एंड ऑफ टाइम द लॉस्ट चैप्टर्स या आखिरुज़्ज़मा के गुमशुदा बाब, उस हवाले से ज़रूरी समझा, जैसा कि पहले भी आप देखते रहे टीवी पे मुख्तलिफ क्लिप्स चलते रहे या प्रोमो चलते रहे, कि ज़रूरी समझा कि बाकायदा प्रोग्राम आपके सामने जब ये पेश किए जाएँ, सीरीज़ पेश की जाए, मुख्तलिफ अब्वाब खोले जाएँ, उससे पहले आपकी राय भी जान ली जाए, आपसे कुछ बातचीत भी कर ली जाए और देखा जाए कि आप इस मौजू को किस तरह से देख रहे हैं और किस तरह देखना चाह रहे हैं और क्या सवालात आपके जहन में हैं। मैं क्या सोच रहा हूँ, आप क्या सोच रहे हैं। हमारा कम्युनिकेशन आपस में होना, हमारा राब्ता होना, ज़हनी राब्ता होना बहुत ज़रूरी है गालिबन इस हसास और अहम मौजू को छेड़ने से पहले। और यहाँ पर मैं ये कायदा भी ज़हन में रखूँगा कि जो हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु या हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मंसूब है कि हर वो बात जो इल्म में हो, नॉलेज में हो, वो बयान नहीं करनी चाहिए। ये ज़रूर देख लेना चाहिए कि जो जिनसे मुखातिब हैं हम, क्या वो उस बात को समझते हैं या नहीं समझते, उनकी ज़हनी सतह इतनी है कि वो उस बात को समझ सकें या ना समझ सकें, क्योंकि ऐसा ना हो कि उसके नतीजे में मज़हब की तज़हीक होना शुरू हो जाए। तो इन तमाम असूलों को सामने रखते हुए ये प्रोग्राम एंड ऑफ टाइम्स द लॉस्ट चैप्टर आगे चलेगा। 2004 में 5 प्रोग्राम्स इसके पेश हुए थे और अब गालिबन इसके ज़्यादा प्रोग्राम्स पेश होंगे। आपकी बहुत सारी ईमेल्स हैं मेरे सामने, मैं और उनमें से कुछ मैंने मुंतखब की हैं। आपके ट्विटर भी दरमियान में आते रहेंगे, उन पर बात होती रहेगी। और टेलीफोन कॉल्स, ये नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पे आ रहे हैं, आपकी मैं कॉल्स का मुंतज़िर हूँ और बहुत सारी कॉल्स गालिबन आ रही हैं। पहले कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, देखते हैं वो क्या बात करती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, मैं मारिया बात कर रही हूँ, मारिया जफर इस्लामाबाद से। और मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मुझे एंड ऑफ टाइम के हवाले से ये सवाल करना है कि जो दज्जाल का कॉन्सेप्ट है वो क्या है, उसकी पिक्चर डिस्क्रिप्शन क्या है, लाइक उसकी प्रेजेंस कैसे होगी, और ये जो बरमूदा ट्रायंगल है इसकी क्या एसोसिएशन है, क्या लिंक है, आपके इस बारे में मैं राय जानना चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया जी मारिया। सबसे पहले तो मैं ये बात बताऊं कि दज्जाल के हवाले से ये तो प्रोग्राम के अंदर डिस्कस करेंगे, बाकायदा इसको तफसील है, लेकिन दज्जाल के हवाले से इतना 2 बातें बड़ी क्लियर हैं जो हमें अहादीस में मिलती हैं, और वो ये कि दज्जाल का ज़हूर होगा। कब होगा, कहाँ होगा, किस अंदाज में होगा, इसके बारे में मुख्तलिफ रवायात हैं, ये अहादीस में हैं। और ऐसा भी हुआ कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी ज़िंदगी में एक वाक़या है जब इब्न सय्याद को कहा गया कि वो दज्जाल है। 3 या 4 हिजरी में गालिबन वो पैदा हुआ और उसे कह दिया गया कि वो दज्जाल है। लेकिन बाद में और सहाबा ने यकीन भी कर लिया, लेकिन बाद में वो बड़ा हुआ, उसने इस्लाम कबूल किया, उसका इंतकाल हुआ मुसलमान के तौर पे, उसकी नमाज जनाजा अदा की गई। और इसी तरह से एक ईसाई राहिब जो है वो मुसलमान हो गया, और मुसलमान होने के बाद वो जब पहुंचा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, तो उसने कहा कि मैंने एक जजीरे में एक अजीब से शख्स को जंजीरों में बंधा देखा है और वो गालिबन दज्जाल है, और उसे भी यकीन हो गया। लेकिन बाद में ज़ाहिर इतने 100 साल गुजर गए, वो शख्स सामने नहीं आया। तो दज्जाल का तो जिक्र हुआ, ये भी कई रवायात में आया कि वो खुरासान से उठेगा, ये भी आया कि इस्फहान के इलाके से आएगा। लेकिन आने वाले प्रोग्राम्स में तफसीलन बहस होगी। लोग दज्जाल को एक शख्स के तौर पे भी लेते हैं और दज्जाल के एक निज़ाम के तौर पे भी लेते हैं, और एक वक्त एक है ऐसा वक्त गालिबन जब दज्जाल की अलामात होंगी, तफसील से मौजूदा सूरत हाल में वो बातें जो पहले नहीं की गई, वो बातें मैं दज्जाल के हवाले से करूँगा। और मैं एक बात बरमूदा ट्रायंगल के हवाले से बात कर दूं कि बरमूदा ट्रायंगल भी डिस्कस होगा। आपने बिल्कुल सही पॉइंट ये रेज किया, और ऐसी भी रवायात मौजूद हैं, आप ये सुन के हैरान होंगे जो नाजरीन हैं और जो कॉलर हैं, कि गुमशुदा तैयारों का भी जिक्र है।
ایسا دور بھی ہے جب ایسی روایت بھی ہیں جہاں پہ طیاروں کے گمشدہ ہونے کے واقعات کا بھی ذکر ہے، اور حالیہ کچھ سالوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک دم سے ایئر کرافٹ پلینز جو ہیں وہ غائب ہو رہے ہیں. تو یہ بہت پہلے کی، صدیوں پہلے کی روایت میں ظاہر اس میں جہاز تو نہیں تھے، لیکن کسی اور انداز میں یہ علامات جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں، اور ان کا ذکر ڈیفینیٹلی ہوگا آنے والے پروگرامز میں. اور دجال ایک باقاعدہ موضوع ہے، اس پہ ظاہر ہے کہ میں جی اگلے کال ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم جی. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جی. ہاں جی میں مویسا زینب بات کر رہی ہوں. جی وعلیکم السلام جی. ہاں جی مجھے دراصل سوال یہ کرنا تھا کہ قیامت کے قریب جو مختلف روایتوں میں ملتا ہے کہ موسم میں تغیرات ہوں گے. جی موسم میں تغیرات ہوں گے تو وہ جیسے آج کل ہونے لگ گئے ہیں، موسم میں ہلکے تغیرات، پھر اس کے علاوہ زمین اور آسمان کے درمیان میں جو چیزیں ظاہر ہوں گی ان کی علامات ہیں کہ مختلف چیزیں ظاہر ہوں گی. آسمان سے ستارے نظر آئیں گے ایسے جو پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھے ہوں گے، تو ان کے متعلق کوئی انفارمیشن کہ وہ کون سے ستارے ہیں، کیسے قریب آئیں گے، اور پھر زمین میں کیا تغیرات ہوں گے. جی آپ کا بہت شکریہ. یہ تو وہ علامات ہیں. دیکھیں اب جب شروع ہوگا پروگرام باقاعدہ تو میں بیان کروں گا کہ کون کون سی علامات کس کس وقت غالباً ظاہر ہوں گی، اور ان کی ترتیب. علامات تو بیان ہیں لیکن ان کی ترتیب پہ اختلاف ہے کہ کون سی علامات پہلے ہوگی کون سی بعد میں ہوگی. لیکن اس وقت ہم جہاں رہ رہے ہیں، جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، یہ جو ہجان کا دور ہے، یہ وہ دور ہے جہاں جو درمیانی مدت ہے، یعنی وہ ایک تو وہ علامات ہیں جو ظاہر ہو چکی ہیں پہلے. مثلا مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں آنا اور پھر ان کا وصال بذات خود ایک قیامت کی علامت ہے. تو وہ تو ہو چکا. تو بہت ساری علامات گزر چکی ہو چکی ہیں، بہت ساری ایسی ہیں جو ہونی ہیں، اور بہت ساری ایسی ہیں جو اس وقت ہو رہی ہیں. تو جو ہونی ہیں آنے والے دنوں میں، ان میں سے کچھ ہمارے سامنے آنے شروع ہو گئی. جیسے آپ نے کہا کہ زمین میں تغیرات ہوں گے، تو یہ کلائمیٹ چینجز ہیں. اور آپ دیکھیں کہ موسم بدل رہا ہے، گلیشیئرز، ہم بارشوں کا پوری تھیوریز آ رہی ہیں کہ دنیا کے اندر سے پانی، اگلی جنگیں پانی پہ ہوں گی، تغیرات ہوں گے. یہ بھی ہے کہ سورج جو ہے وہ مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا. چاند کے حوالے کے ٹکڑوں کے حوالے سے یہ وہ علامت ہے جو پہلے ہو چکی ہے. دخان، دھوئے کے اوپر قرآن شریف کے اندر باقاعدہ ذکر ہے، اور زمین میں بہت کچھ ہوگا. فرات کے پہاڑ ہیں، اور لیکن ان کی ٹائمنگز، وہ وقت کیا ہوں گے، کس وقت کون سی علامت سامنے آئے گی، یہ وہ ہیں باتیں جو اور اب کیا ہو رہا ہے اور کہاں پہ ہم داخل ہو رہے ہیں، یہ ہم ڈسکس کریں گے اپنے اس پورے سیریل میں. آپ نے بہت امپورٹنٹ بات اٹھائی اور میرے بالکل ذہن میں ہے یہ باتیں، اور یہ انشاءاللہ ہم ان پہ تفصیلی بحث کریں گے آنے والے دنوں میں. ایک وقفہ، اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک خواتین و حضرات. میں ٹیلی فون کالز بھی لے رہا ہوں، لیکن بہت ساری ای میلز بھی میرے سامنے موجود ہیں، اور میں ای میلز کو بھی چاہ رہا ہوں کہ پروگرام میں شامل ہوں. ایک جیسے سوال ہوا کہ آپ نے اینڈ آف ٹائم کیوں رکھا ہے اس کا نام، اس میں آپ نے اینڈ آف ہسٹری کیوں نہیں رکھا. تو ہسٹری جو ہے، دیکھیں نا، تاریخ جو ہے وہ بعد میں شروع ہوتی ہے، وقت پہلے شروع ہے. اور تاریخ جب ختم بھی ہو جائے گی، تاریخ تو وہی جو ہم لکھ رہے ہیں نا، یہ کتابیں پڑھی، تاریخ کی کتاب میں پڑھتے رہتے ہیں، لیکن وقت تو اس سے بہت پہلے سے شروع ہے. اور ایک تاریخ ختم ہونے کے بعد وقت، پھر ایک خاص لمحہ ایسا آئے گا غالباً جب وقت ختم ہوگا. تو اینڈ آف ٹائم جو ہے، آخر الزماں، زمانے کا خاتمہ، تاریخ کا نہیں، زمانے کا خاتمہ، وہ ایک مناسب لفظ میں نے سوچا کہ اس اینڈ آف ٹائم زیادہ مناسب ہے. اینڈ آف ہسٹری جو ہے وہ شاید اتنا زیادہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ اس وقت کوئی ہسٹری لکھ نہیں رہا ہوگا، کوئی تحریر کر نہیں رہا ہوگا.
ایک تو یہ بات. دوسری بات کہ احادیث کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے کہ احادیث بہت ساری احادیث ہیں تو احادیث میں بہت کچھ بیان ہے. میں منکر حدیث نہیں ہوں لیکن جو ضعیف احادیث ہیں ان کا ایک پورا طریقہ ہے جو علماء جنہوں نے جو پوری زندگی جنہوں نے گزاری ہے حدیث کے علم کو سمجھنے کے لیے انہی کی احادیث کے اوپر میری توجہ ہوگی. مثلا مثال کے طور پہ قرآن شریف میں 25 انبیاء کا ذکر ہے صرف, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ 1,24,000 انبیاء ہے. ہم کیوں کہتے ہیں 1,24,000؟ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ حجۃ الوداع پہ جو مسلمان تھے جب خطبہ ہوا آخری خطبہ تو وہاں پہ جو مسلمان تھے وہ 1,24,000 تھے, تو ہم ان سے ریلیٹ کر دیتے ہیں کہ 1,24,000 انبیاء گزرے. اور پھر 2 جگہ قرآن شریف میں بیان ہوا کہ ہر امت میں ہر قوم میں ہر امت میں ایک ہادی بھیجا گیا, ایک پیغمبر بھیجا گیا. اور اسی طرح سے جو رسول ہیں انبیاء میں اور نبی میں اور رسول میں فرق ہے, اور اس پہ بھی بعد میں بحث کر لیں گے کبھی. لیکن جو رسول ہیں ان کی تعداد ہم 313 بیان کرتے ہیں, اور وہ 313 ہم اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ بدر کے اندر 313 صحابی شریک تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. تو قرآن شریف میں تو صرف 25 کا ذکر ہے. تو احادیث ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, اور اسی لیے قیامت کا جو علامات کا زیادہ تر تذکرہ ہے وہ احادیث میں ہی ہے اور مستند احادیث میں ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب فیصل بات کر رہا ہوں امریکہ سے. فیصل خان. جی فیصل صاحب خیریت سے؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی ٹھیک ٹھاک سر, آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا احسان ہے. جی ڈاکٹر صاحب میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان کی اور اس خطے کی کیا اہمیت ہوگی آپ کے آخری وقت میں؟ جی پاکستان کی اور اس خطے کی اہمیت تو بہت ہے. پاکستان کی تو میں نہیں کہوں گا اسپیسیفکلی پاکستان کی, لیکن خطے کی, کیونکہ خطہ ہوگا. مجھے نہیں پتا کہ جغرافی کیا ہوگی اس وقت, جو جغرافیہ ہے وہ سرحدیں ہیں, جو باؤنڈریز ہیں وہ کیا ہوں گی. لیکن عربوں کا ذکر ہے, عربوں کا ذکر ہے, ترکوں کا ذکر ہے, عیسائیوں کا ذکر ہے, مسلمانوں کا ذکر ہے, خراسان کا ذکر ہے, شام کا ذکر ہے, دمشق کا تو بہت زیادہ ذکر ہے اور بہت اہمیت ہے, مدینہ کا ذکر ہے, مکہ کا ذکر ہے, یروشلم کے اندر فائنل بیٹل ہونے جا رہی ہے, غزوہ ہند کے اوپر بھی بات کروں گا میں. اور ہم عربوں کے حوالے سے تو میرا خیال ہے کہ کافی زیادہ عربوں اور عرب, دیکھیں عربوں کو میں یہ بتاؤں, پاکستان کا چونکہ آپ نے ذکر کیا تو میں تھوڑا سا عربوں کا بھی ذکر کر دوں کہ عربوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 بڑی نعمتیں عطا ہوئیں. ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری نبی ان میں آئے, اور دوسرا قرآن شریف ان کی زبان جو عربی زبان ہے اس میں اترا. لیکن عربوں نے غالباً اس کا وہ اپنے ہاتھ سے کھو دیا. جو کچھ ہوا عربوں نے جو کچھ کیا وہ ملوکیت کے دور میں اور جو بھی کچھ ہوا تو اس کو انہوں نے بھگتا, اور ایک ایسا وقت آیا جب عربوں سے قیادت چھین لی. مسلمانوں کی قیادت عربوں سے چلی گئی, ترکوں کے پاس چلی گئی, اور ترک ایک بہت بڑی مدت تک ترکوں کے پاس قیادت رہی, عرب ان کے غلام تھے. تو یہ جو آخری دور ہے آخر الزماں, اس میں جو بیٹلز ہیں بہت خونی جنگیں ہیں, بہت خون ہے, بہت خون خرابہ ہے, اور اس میں ان تمام جگہوں کا یمن کا نام کے ساتھ ذکر ہے کہ یمن میں کیا ہوگا, خراسان کا کیا ذکر ہوگا. جغرافی چینج ہو جائیں گی, یعنی جغرافی اب اس زمانے میں کیا خراسان کیا ہوگا. کوفے کا ذکر ہے, کربلا کا ذکر ہے, بہت سارے مقامات کا ذکر ہے. اور لیکن یہ کہ لاہور, اسلام آباد, کراچی, پشاور, یہ جو ہے یہ غزوہ ہند جب ڈسکس کریں گے تو شاید اس میں کہیں آپ ریلیٹ کر سکیں, میٹافور جس کو کہتے ہیں نا کہ علامتی طور پہ شاید آپ ذکر کر سکیں. کال ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب میں عبید بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جی عبید صاحب السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب میرا سوال یہ تھا کہ جو آپ کا پروگرام چل رہا ہے اینڈ آف ٹائم پروجیکٹ چل رہا ہے, اس کے اکارڈنگ میں نے سوال یہ کرنا تھا کہ ارمیگیڈن اور ورلڈ وار 3 کا آپس میں کیا ریلیشن ہے؟ دوبارہ بیان کیجیے گا پلیز. ارمیگیڈن اور ورلڈ وار 3 کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ اچھا جی, دیکھیں
ورلڈ وار 3 تو ایک الگ بالکل الگ چیز ہے. ورلڈ وار 3 تو ابھی چل رہی ہے شاید غالباً اس وقت. اگر آپ ورلڈ وار کو ڈیفائن کریں تو ورلڈ وار 1 کیا تھی؟ ورلڈ وار 1 یہ تھی کہ ایک ملک سے شروع ہوئی اور پھر بہت سارے ملک اس کے لپیٹے میں آ گئے اور کروڑوں لوگ لاکھوں لوگ مارے گئے. ورلڈ وار 2 کیا تھی کہ وہ بھی ایک ملک سے شروع ہوئی اور پھر پھیلتی چلی گئی. ورلڈ وار 3 بھی غالباً اس وقت چل رہی ہے. ایک ملک سے شروع ہوتی ہے اگر وہ امریکہ سے یا افغانستان سے تو پھر کئی ملک اس کی زد میں آ جاتے ہیں. عرب اسپرنگ آ گیا, لیبیا آ گیا, مصر آ گیا, پاکستان آ گیا, وہ پھیلتی جا رہی ہے. کہاں ختم ہوگی مجھے نہیں پتا. لیکن وہ جو آرمگیڈن ہے جو کہ گریٹ بیٹل کو کہا گیا ہے, ہرمجدون, وہ ایک الگ ہے. اس کا میدان الگ جگہ سجے گا اور وہ بیٹل جو ہے وہ دو قوتوں کے درمیان ہوگی اور وہ ایک الگ بیٹل ہے. اور وہ اس وقت شاید ٹیکنالوجی ہو, شاید ٹیکنالوجی نہ ہو, کس انداز میں وہ بیٹل لڑی جائے گی اس پہ ایک تفصیلی بحث ہوگی, لیکن وہ بھی دور ہے. ابھی آپ یوں سمجھ لیں کہ میدان سج رہا ہے, یعنی آنے والے وقتوں میں جو کچھ ہونا ہے اس کا ایک میدان سیٹ ہو رہا ہے, ایک ماحول تیار ہو رہا ہے. اس وقت ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں عرب ورلڈ میں, امریکہ, یورپ, افغانستان, پاکستان, ایران, یہ مشرق بعید میں, یہ سارا ماحول تیار ہو رہا ہے ان واقعات کے لیے جس میں ایک آرمگیڈن بھی ہے اور ایک گریٹ بیٹل ہے. اور وہ کن فورسز کے درمیان ہوگی. اور پھر مجھے کسی نے یہ بھی ای میل کی کہ جی دجال کو مدینے میں کیوں دلچسپی ہوگی, مکے میں کیوں نہیں ہوگی. تو یہ ساری باتیں جو ہیں, وہ مدینے میں جانے کی کوشش کرے گا, مکہ کو اوائڈ کرے گا دجال, اور کیوں. تو یہ ساری وہ باتیں ہیں جو میرے خیال سے آنے والے دنوں میں لاسٹ چیپٹر جو ہیں اس میں ڈسکس کریں گے ڈیٹیل کے ساتھ. ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. Diamond Paints, the #1 selling national brand. آخری کھلاڑی, 2 رنز درکار, میچ کی آخری بال اور بال کر دیا. کرسپی کرنچی ویفر اور کیڈبری چاکلیٹ ٹیسٹ کا اب سین آن. کیڈبری برگ اب ایک نئے لک میں. کیڈبری برگ بیوڈ گروپ کا میٹھا سلوشن. لو نے محفوظ کیا روایت سے جڑا خستہ مزہ. لو کی بیکری نان خطائی. Beautiful Journey by Gul Ahmad, the original lawn. Beautiful Journey by Gul Ahmad, the original lawn. I, me, myself والی selfies. پر self سے آگے بھی گرینڈ ہے دنیا. With Galaxy Grand Prime. جس کے 5 میگا پکسل فرنٹ کیمرہ کے وائڈ اینگل سے selfies بن جائیں گرینڈ فیز. Sleek design matches your style. Powerful processor and latest operating system سے super fast performance. اور 5-inch display سے live the grand life. Samsung Galaxy Grand Prime for just ₹20,999. ہیرو ایکشن نہیں یار, نیا کیا ہے؟ واو ڈیو نیون ایکشن ان نیون گرین, کرو ٹرائی. ہے ڈیو نیون از ہیئر. ڈیو نہ کیا تو پھر کیا کیا یار آج مووی کا کیا سین ہے؟ چل ڈن. اوے بلال مووی پہ چل رہے ہیں.
यार मैं अपने दोस्तों के साथ पहुंचता हूँ. चल, see you there. मूवी का स्टार्ट नहीं मिस करना. जल्दी पहुंच. सब दोस्तों को कॉल करनी है. कौन सा कोड मिलाऊं? रोज रोज कोड मिलाने की टेंशन से हो जाओ आजाद. डीजूस से मिले तमाम डीजूस नंबर्स पर पूरा दिन फ्री कॉल्स. बस पहली कॉल के चार्जेस 6 रुपए. कॉल्स के साथ मिले फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, लाइन और इंस्टाग्राम बिल्कुल फ्री. सिर्फ एक दफा *345*11# मिलाओ और डीजूस लीग का हिस्सा बन जाओ. डीजूस, लाइफ ऑनलाइन, टेंशन ऑफलाइन. बोला था ना डीजूस की सिम ले लेते हैं. हार गए तो भूल जाओ, जीत गए तो खुशी मनाओ. अपना अपना कप उठाओ, वाइटल पियो. कॉलेज लाइफ में सोशल लाइफ रखना बहुत ही आसान है मेरे माइक्रोसॉफ्ट लूमिया के साथ. फ्रेंड्स के साथ हमेशा इन टच रहना, फ्रंट और बैक कैमरा के साथ स्काइप पे कनेक्टेड रहना, 1 GB रैम और 8 GB इंटरनल मेमोरी से ऑल माई मेमोरीज आर स्टोर्ड. और जब मैं बोर हो रही हूँ, ड्यूल और क्वाड कोर प्रोसेसर के साथ इजी गेमिंग. Introducing the latest Microsoft Lumia range with an amazing mobile link offer. Orange chocolate का trendy affair. ओमोर की नई ऑरेंज चॉकलेट, मजे में खो जाओ. Omor, खुशी की bite. A little less hustle. A little more joyful. The perfect balance of life is all about choice. Your life, your rules. Huawei Ascend G7 with free mobile link 3G internet for 6 months. पेश है पीक फ्रीन्स नान खटाई क्लासिक और आमंड के मजे में. पीक फ्रीन्स नान खटाई, मजे की सौगात. Diamond Paints, the #1 selling national brand. वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात. एक सवाल जो है वो फेसबुक पे आया कि जी आप ये कैसे कह रहे हैं कि हम दरमियानी मुद्दत में हैं और तेजी के साथ उस दौर की तरफ जा रहे हैं जहां पे आखिरी अलामात का ज़हूर होगा. देखें, ये जो बात है, ये जो हदीस है कि एक दौर ऐसा आएगा जब बरहना पा चरवाहे, नंगे पैर घूमने वाले चरवाहे बुलंद बाला इमारतें बना के एक दूसरे पे फख्र किया करेंगे और मुकाबला किया करेंगे. जरा जाइए, आप जिस शहर में भी रहते हो, दुबई में रहते हो, मक्का में रहते हो, कराची में रहते हो, आप किसी भी इस्लामी मुल्क में चले जाएं और वहां जाके देखिए कि वहां किस बात पे फख्र हो रहा है. फख्र किस बात पे हो रहा है? ये भी हदीस में कि जी मस्जिद से लोग मस्जिदों को गुजरगाह बना लेंगे, मस्जिद से गुजरा करेंगे. आप देखें कितने लोग ऐसे हैं जो मस्जिदों से गुजरते हैं सिर्फ. और ये भी कहा गया, ये भी हदीस क़यामत की अलामतों में से कि अपने जान पहचान के लोगों को सलाम करेंगे, सिर्फ हर एक को नहीं, जिसको जानते हैं उसको सलाम करेंगे. आप मुझे बताइए, क्या आप आते जाते हर शख्स को सलाम करते हैं या सिर्फ उससे सलाम करते हैं या उससे सलामती भेजते हैं जिसको आप जानते हैं? तो ये सब कुछ आपके सामने हो रहा है. मर्द औरतों के कपड़े पहनते और औरतें मर्दों के कपड़े पहनेंगी. ये हदीस 1400 साल पहले, क्या उस वक्त ये हो रहा था मदीना में? नहीं हो रहा था, ये आज हो रहा है. तो ये जो कह दिया गया वो सामने आ रहा है. अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझसे इख्तलाफ करें, मेरी राय है और इख्तलाफ आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये सारी चीजें होती नजर आ रही हैं और मेरी तरह अगर कोई शख्स दाएं बाएं देखेगा तो उसको भी नजर आएंगी. एक कॉल हमारे साथ मौजूद है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. तो मैं इकबाल गिलानी बोल रहा हूँ फातेहाबाद से. जी गिलानी. ये क़यामत के करीब के वाक़यात में क्या ये एक मुसल्लम हदीस है कि जब तक इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर नहीं होगा उस वक्त तक क़यामत बर्पा नहीं हो सकती? जी, जैसे आपने सवाल किया हजरत इमाम मेहदी के हवाले से, तो लाजमन हजरत इमाम मेहदी को आना है
اور حضرت امام مہدی کا تمام مسالک یعنی اہل تشیع اس کو کسی اور انداز میں حضرت امام مہدی کی شخصیت کو لیتے ہیں، جو سنی ہے وہ کسی اور انداز میں لیتے ہیں، لیکن ایک خاص مرحلے پہ جا کے وہ ایگری کرتے ہیں. پہلے ایک اختلاف ہے اور پھر اس کے بعد اتفاق ہے. وہ میں پروگرام کے اندر ڈیٹیلڈ انداز میں ڈسکس کروں گا، کیونکہ اس میں بھی جو اہل تشیع کا نقطہ نظر ہے اس میں بھی پھر ان کے اندر بھی تھوڑی سی روایات ایسی ہیں جو ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اور جو سنی ہیں اہل سنت والجماعت ان کے اندر بھی کچھ روایات ہیں جو ایک دوسرے سے مختلف ہیں. لیکن حضرت امام مہدی کا آنا لازم ہے، اور اس کے بغیر یہ وہ دور ہے جو بالکل دور ابتلا ہے، اور حضرت امام مہدی پھر جنگوں میں بھی حصہ لے رہے ہیں، اور حضرت امام مہدی جو ہیں پھر وہ فتح یاب بھی ہو رہے ہیں، کہیں مقابلہ ہو رہا ہے. لیکن وہ ظاہر ہے کہ وہ اس پہ ڈیٹیل ڈسکشن ہوگا آنے والے دنوں میں. اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ نہ صرف یہ کہ ہم بر صغیر کے حوالے سے میں ڈسکس کروں گا، بلکہ جو ایران، عراق اور لبنان کے اندر جو اہل تشیع کا جو تصور ہے اس پہ بات ہوگی، اور اس پہ بھی بات ہوگی جو عرب ورلڈ کے اندر، یعنی ہم یہاں بر صغیر میں تو صرف بریلوی یا دیوبندی یا اس حوالے سے بات کرتے ہیں، لیکن جو عرب ورلڈ میں عرب یا وہ جس طرح حضرت امام مہدی کو دیکھتے ہیں، امام شافعی کو ماننے والے یا امام احمد حنبل کو ماننے والے یا امام مالک کے جو پیروکار ہیں، وہ کس طرح سے دیکھتے ہیں امام مہدی کو، اور وہ کہاں پہ کس جگہ پہ قیامت سے پہلے ان کے آنے کو، ان کی جنگوں کو، ان سے منسلک واقعات کو کس طرح بیان کرتے ہیں، بڑا دلچسپ ہے، بہت انٹرسٹنگ ہے، اور میرا خیال سے ہم سب کے لیے جاننا بہت ضروری ہے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہوں. ویلکم بیک خواتین حضرات. ایک سوال میرے پاس ای میل کی صورت سامنے آیا کہ آپ نے 2004 میں یہ پروگرام کیا، تو 2015 میں آپ دوبارہ کیوں محسوس کر رہے ہیں کہ آپ یہ بات کریں اور یہ پورا موضوع دوبارہ ڈسکس کریں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ واقعات تبدیل ہو رہے ہیں بہت تیزی کے ساتھ، اور تیزی کے ساتھ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ شاید جو کچھ 100 سال میں ہوا وہ شاید 5000 یا 3000 سالوں میں نہیں ہوا. اب مثال کے طور پہ جیسے آج سے 100 سال پہلے یہ جو علم ہے، یہ جو قیامت کی علامات ہیں، یہ تو اب اس وقت آج تو بیان نہیں ہوئی، یہ تو بہت صدیوں پہلے کی بات ہے جب یہ بیان کی گئی باتیں. لیکن اگر 100 سال پہلے یا 125 سال پہلے کوئی اسرائیل کا ذکر کرتا تو اسرائیل تو موجود نہیں تھا. بات تو اسی وقت ہوئی جب اسرائیل بنا، اور اسرائیل کے اندر، یروشلم کے اندر اگر جنگوں کا ذکر ہو رہا ہے تو ضروری ہے کہ اس وقت یروشلم بنا، تو اس کے بعد پھر انٹرپریٹیشن کسی اور انداز میں ہوئی. جب 2004 میں یہ بات میں کر رہا تھا تو اس وقت یہ خانہ جنگی نہیں تھی عرب ورلڈ کے اندر، لیکن اس کے بعد تیزی سے خانہ جنگی ہوئی اور گلے کٹنا شروع ہو گئے، اور یہ بحث بھی چھڑ گئی کہ خوارج کون ہیں، خوارج کہاں پہ ہیں، کہاں پہ کون، زائنسٹ کون ہے، یہودی کون ہے، عیسائی کون ہے، آخر میں کیا. تو یہ سارے وہ معاملات ہیں جو پہلے نہیں تھے، اور اب جیسے جیسے ان کا ظہور ہوتا جا رہا ہے تیزی کے ساتھ، تو اسی لیے ضرورت محسوس ہوئی کہ 2015 میں یہ موضوع دوبارہ چھیڑا جائے اور بتایا جائے کہ اب ہم کس مرحلے پہ تیزی کے ساتھ آ گئے ہیں، اور شاید جو آخری علامات ہیں وہ ان کی طرف ہم تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم سر، آرزو قاسمی بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. جی وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب، ایک تو سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کا شو بہت زبردست جا رہا ہے اور بہت انتظار رہتا ہے آپ کے پروگرام کا. بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب، ایک سوال یہ تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ جو 2004 میں آپ نے اینڈ آف ٹائمز بنایا تھا، اس میں اور لاسٹ چیپٹر میں کیا فرق ہے؟ اچھا، میں نے ابھی یہی بات کی کہ یہ وہ باتیں ہیں جو اس وقت غالباً سمجھ نہیں پا رہے تھے، یا خود میں نے ہٹا دیا تھا، میں نے نکال دیے تھے وہ چیپٹرز، یا وہ باتیں ہٹا دی تھی اس میں سے. مثلاً جیسے یاجوج ماجوج کو ڈسکس نہیں کیا گیا ڈیٹیل کے ساتھ، اس وقت ذہن میں کچھ اور بات تھی، آج کچھ اور بات ہے.
برمودا ٹرائنگل کو ڈسکس نہیں کیا، اس وقت ذہن میں کچھ اور تھا، اس کے بعد کچھ اور ہوا۔ آپ اگر احادیث کو، مستند احادیث کو اور روایات کو پڑھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایسے واقعات اس وقت جنم لے رہے ہیں۔ مثلا مثال کے طور پہ ایک حدیث بیان ہوئی کہ یہ جو خانہ جنگی ہے اور جو یہ خوریزی ہے، اس کا آغاز ہوگا ایک عرب بادشاہ کی موت کے بعد سے۔ اور وہ عرب بادشاہ کون؟ اب اس کو آپ شاہ فیصل سے لیں یا شاہ خالد سے لیں یا شاہ عبداللہ سے لیں یا جس سے بھی لیں، عرب، سعودی عرب نہیں، عرب۔ سعودی عرب میں اور عرب میں فرق ہے، یہاں ذکر عربوں کا ہو رہا ہے، جزائر عرب پینسولا، سعودی عرب نہیں۔ سعودی عرب تو ابھی 1932 کے اندر غالباً یا آگے پیچھے، اور اس کی باؤنڈریز کیا ہوں گی، لیکن جب یہ واقعہ ہوگا، جب واقعات ہوں گے تو اس وقت عربوں کا ذکر ہے، سعودی عرب کا ذکر نہیں ہے، قطر، کویت، یہ نہیں، عربوں کا ذکر ہے، ترکوں کا ذکر ہے، ایران ہے، خراسان ہے، یہ ہیں قومیں، مسلمانوں کا ذکر ہے، لیکن جغرافیز چینج ہو جائیں گی غالباً، جو کہ اس وقت ہو رہی ہیں۔ ایک وقفے کا مجھے کہا جا رہا ہے، اگر وقفہ لیں، ایک چھوٹا سا وقفہ، اور وقفے کے بعد آپ کی ٹیلی فون کالز بھی اور ای میلز بہت ساری، اور فیس بک اور ٹویٹر کے اوپر بھی جو بہت سارے میسیج آ رہے ہیں۔ ہیڈ لائنز کا بریک ہے غالباً، اور ہیڈ لائنز کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہوں۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، یہ تعارفی پروگرام اینڈ آف ٹائم دی لا چیپٹرز جو چند دنوں میں آپ دیکھیں گے ایک پوری سیریز، اس کے حوالے سے ایک ای میل میرے پاس آئی حضرت ذوالقرنین کے حوالے سے کہ ان کو بیان کریں کہ وہ کون ہیں۔ حضرت ذوالقرنین جو ہیں ان کا ذکر قرآن شریف میں موجود ہے۔ میرے پاس جو بات ہے وہ میں پروگرام جب باقاعدہ ہوگا تو اس میں ذکر کروں گا۔ لوگوں نے سکندر اعظم جو گزرے ہیں فاتح، ان کو ذوالقرنین سے ملایا ہے، لیکن کچھ لوگوں نے ذوالقرنین کو، کچھ ایسے بھی علماء ہیں جنہوں نے ذوالقرنین کو ملایا ہے سائرس، جو کہ ایران کے ایک بادشاہ تھے، ان کے ساتھ، خسرو کے ساتھ بھی ملایا ہے ذوالقرنین کو۔ ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب فرمایا قرآن شریف میں۔ ذوالقرنین کو، حضرت ذوالقرنین میں کیا دلچسپی تھی یہودیوں کو، اور یہودی آج تک کیوں ذوالقرنین کا ذکر کرتے ہیں، ذوالقرنین کا یہ بھی ڈسکس ہوگا، اور کیا وہ پیغمبر تھے، نبی تھے، یہ بھی ڈسکس ہوگا۔ میں ایک بات اس سے پہلے کہ میں اگلی کال لوں، میں یہ بتاتا چلوں تھوڑی سی بات کہ کتابیں جو ہیں نا، ہم 4 کتابوں کا ذکر کرتے ہیں کہ 4 کتابوں پہ ہمارا ایمان ہے، اور میرا بھی ایمان ہے اور ہر مسلمان کا ایمان ہے، قرآن شریف، توریت، زبور اور انجیل۔ لیکن اگر آپ بہت زیادہ گہرائی میں جائیں اور ڈیٹیلڈ پڑھیں مذہب کو، تمام مذاہب کو اور اسلام کو خاص طور پہ، تو آپ کو لگے گا کہ صرف 2 ہی بنیادی طور پہ کتابیں، ایک توریت اور ایک قرآن شریف، اور زبور اور انجیل جو ہیں، انجیل تو خیر بعد میں آئی، مختلف انداز میں لکھی گئیں، اور جو زبور ہے اس میں بھی قصیدے ہیں، کچھ تعریفیں ہیں، کچھ اس میں بیانات ہیں، لیکن ایسا زبور کو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ آسمانی صحیفہ تو ہے، لیکن وہ جو ایک کتاب ہے، جو شریعت کی کتاب ہے، وہ کتاب صرف توریت اور قرآن شریف، یہ 2 کتابیں۔ انجیل کو بھی ڈسکس کریں گے، عیسائی ظاہر ہیں، عیسائی ہیں، ان کی بائبل ہے، سارا کچھ ہے، لیکن اس میں بہت تبدیلیاں بھی آئیں، ایک عہد نامہ قدیم ہے، نیو ٹیسٹیمنٹ ہے، بہت کچھ ہے اس میں، وہ آگے جا کر میں پروگرامز میں ڈسکس کروں گا۔ لیکن میں نے صرف یہ اس وقت حضرت ذوالقرنین کے حوالے سے چونکہ بات ہوئی تھی تو